अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ बस सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज मैंने सोचा, क्योंकि सफ़र का मन चल रहा है, मैंने काफ़ी अरसे से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी, तो मैंने कहा चलो आज जो है वो हम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा, जो बीवी ने रसूल अल्लाह की जो नवासी हैं, जो मौला अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी हैं, कि करबला वाक़या करबला रोनमा हो गया, करबला वालों को शहीद कर दिया और शहादत के बाद उनकी लाशों को पामाल करा, उनके सरों को नेज़े पर बुलंद किया और फिर उनकी औरतों और बच्चों को दर दर लेके फिराया गया। कि जब यजीद के दरबार में पहुंचे तो यजीद ने बहुत दरबार, बड़ा खूबसूरत उसने अपना दरबार, मीन्स ही वाज किंग ऑफ दैट टाइम, मतलब वो अपने आप को, जाहिर सी बात है पैसे के मामले में पैसे वाला था वो, तो उसका दरबार उस वक्त सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत दरबार। उसने जो है ना वो जश्न की तैयारी बनाई हुई थी। उसने बड़े बड़े लोगों को बुलाया और तमाशबीनों को बुलाया। किस लिए बुलाया? ये दिखाने के लिए कि व तो इज़्ज़ मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा, ये यजीद के डायलॉग्स, यानी मैं कहूँगी कि उसने ये डायलॉग्स बोले, क्योंकि कुरान को तो मानता नहीं था, क्योंकि वो शराब पीता था, तो कुरान के ऊपर शराब के एक गिलास को रखता था। तो उसने अपना दरबार सजाया, खूब सजाया। उसने कहा मैं हूँ, जो खुदा ने हमें इज्जत दी है, हम इज्जत वाले हैं और यही है गलत। तो वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जिनका पूरा खानदान लुट गया, सब शहीद हो गए और उनके आंखों के सामने तमाम तर अहले बैत के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ऊँटों के जो पाँव होते हैं समों पे आके जो है ना वो अ, शहीद होते रहे। मेरा अभी तक करबला जाना नहीं हुआ, लेकिन मौला मुझे नसीब करे तो मैं भी करबला ज़रूर जाऊँ। और मैंने ये सुना है कि जब इंसान करबला जा रहा होता है नजर से, तो छोटी 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 कब्रें बनी हुई होती हैं। वो उन्हीं बच्चों की है कि जो कि ऊँट से गिरती थी और ऊँट के पाँव के आके कुचल जाती थी। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब यजीद के दरबार में पहुंची, वो बीबी के जब वो करबला के लिए निकल रही थी, सवार कर रही थी, तो तब उनके खानदान के तमाम अफराद मौजूद थे, उनके भाई मौजूद थे, हर कोई मौजूद थे। और अब वो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तन होता ना, आपसे इमेजिन करेगा, ठीक है, आपसे इमेजिन करेगा वो बीबी जो तन होता ना बीबी और तमाम बनु हाशिम की जो औरतें सब मौजूद थी, समझे सालार थे उस सब बीबी, सालार थी बीबी। अली के लहजे में खिताब किया ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। तो मेरी तो कोई औकात ऐसा नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बीबी का खुतबा बयान करती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं खुतबा बीबी का, बीबी ज़ैनब का, क्योंकि यजीद बैठा हुआ था अपना दरबार सजाए और सिर्फ आप इमेजिन करेगा, ठीक है ना। और इमाम हुसैन का सर तख्त पे, एक तश्त पे रखा हुआ था और बार बार छड़ी मारता जाता था और यही बोलता जाता था कि खुदा ने हमें इज्जत दी, तुम्हें जलील किया, नाउज़ुबिल्लाह। तो बीबी ज़ैनब का खुतबा सुनिएगा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह अपने रसूल और उनकी तमाम आल पर दुरूद भेजे। अल्लाह ने सच फरमाया, इसी तरह फरमाता है। फिर जिन लोगों ने बुराई की, उनका अंजाम भी बुरा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया और उनका मजाक उड़ाया। ए यजीद, क्या तुमने ये समझते हो कि जब तुमने हम पर जमीन के तमाम कोने और आसमान को तमाम आफाक तंग कर दिए और हम इस तरह हाँके जा रहे, जिस तरह कैदियों को हाँका जाता है, तो क्या हम अल्लाह के नजदीक जलील हैं और तुम अल्लाह के नजदीक इज्जत वाले हो? और क्या ये सब इस वजह से है कि तुम अल्लाह के नजदीक बहुत बड़े मर्तबे वाले हो? फिर तुमने अपनी नाक अकड़ाई
اپنے کندھوں پر فخر سے نظر ڈالی اور خوشی سے پھولے نہیں سمائے۔ جب تم نے دیکھا کہ دنیا تمہارے لیے جمع ہو گئی اور تمام معاملات تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، اور جب ہماری حکومت اور ہماری سلطنت تمہارے لیے صاف اور حاصل ہو گئی، تو ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھول گئے ہو؟ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھتے چلے جائیں، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اے ان لوگوں کے بیٹے جنہیں مکہ کے فتح کے دن آزاد کیا گیا، کیا یہ انصاف ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کنیزیں پردے میں ہوں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں قیدیوں کی طرح لے جاؤ؟ تم نے ان کے پردے چیر دیے، ان کے چہرے نمایاں کر دیے، دشمن ان کے ایک شہر سے دوسرے شہر ہانکے پھرتے، اور رستوں اور منزلوں پر لوگ انہیں دیکھتے رہے، اور قریب اور دور ہر قسم کے لوگ ان کے چہروں کو دیکھتے رہے، جبکہ ان کے مردوں میں سے کوئی والی اور سرپرست ان کے ساتھ نہ تھا، اور نہ ہی ان کے محافظوں میں سے کوئی قریبی دوست ان کے ساتھ تھا۔ اور اس شخص سے اللہ کا خوف کیسی امید کی جا سکتی ہے کہ جس کے منہ نے پاک لوگوں کے جگر کے ٹکڑے اگل دیے ہوں، اور جس کا گوشت شہیدوں کے خون سے پلا ہو، اور جو شخص ہم اہل بیت سے بغض اور دشمنی کی نظر سے دیکھ رہا ہو، اور اس سے ہمارے بارے میں اللہ کا خوف کیسے امید کیا جا سکتا ہے؟ پھر تم بغیر کسی گناہ کا احساس کیے اور بغیر اس ظلم کو بڑا سمجھتے یہ کہتے ہو، کاش میرے بزرگ زندہ ہوتے اور کاش یہ پکارتے۔ پھر کہتے ہو اے یزید تیرے ہاتھ کبھی نہ رکے۔ تم ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کے دانتوں پر اپنی چھڑی مارتے ہو، اپنی چھڑی سے ان کے مبارک دانتوں کو چھیڑتے ہو، اور اپنے اس قول سے اپنا اصلی چہرہ ظاہر کرتے ہو۔ کاش میرے وہ بزرگ جو بدر میں مارے گئے تھے آج یہاں ہوتے اور دیکھتے کہ نیزوں کے وار سے خزرج کس طرح بے چین ہے۔ پھر وہ خوشی سے پکارتے اور کہتے کہ ایسی تیرے ہاتھ کبھی نہ رکے۔ تم نے زخم کو پھر سے تازہ کر دیا اور ظلم کی جڑ کاٹ دی، محمد کی اولاد کو خون بہا کر، اور آل ابو عبد المطلب کے زمین کے روشن ستاروں کا خون بہا کر، اور تم اپنے بزرگوں کو پکارتے ہو یہ سمجھتے ہوئے کہ تم انہیں آواز دے رہے ہو، لیکن جلد ہی تم بھی انہی کے پاس پہنچ جاؤ گے، اور تم تمنا کرو گے کاش تمہارے ہاتھ شل ہو گئے ہوتے، تم گونگے ہو گئے ہوتے، اور کاش تم وہ بات نہ کہی ہوتی جو تم نے کہی، اور وہ کام نہ کیا ہوتا جو تم نے کیا۔ اے اللہ ہمارے حق ہمیں دلوا، اور جس نے ہم پر ظلم کیا اس سے انتقام لے، اور جو ہمارا خون بہا کر ہمارے محافظوں کو قتل کر چکا اس پر اپنے غضب نازل فرما۔ بس اللہ کی قسم تم نے صرف اپنی کھال چیری ہے اور اپنا ہی گوشت کاٹا ہے، اور یقیناً تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ضرور پیش ہوگے اس خون کا بوجھ اٹھائے ہوئے جو تم نے ان کے اولاد کا بہایا، اور جو ان کی حرمت تم نے پامال کی، اور جو خون تم نے ان کے اہل بیت کا بہایا، اور تم ایک تنگ اور سخت جگہ میں ضرور جاؤ گے جہاں تمہارا گوشت اس میں چپک جائے گا اور تمہاری ہڈیاں اس میں مل جائیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد کے ظلم کی فریاد کریں گے اور اپنی اہل بیت کا خون کا مقدمہ لڑیں گے، اور تم جلد جان لو گے کہ کس نے تمہیں یہ مقام دیا اور مومنین کی گردنوں پہ تمہیں حکومت دی۔ جب ایک پکارنے والا پکارے گا سن لو ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور تم جلد جان لو کہ ہم میں سے کس کا لشکر کمزور اور کس کی تعداد کم ہے۔ اگر تم سے مخاطب ہونا میرے لیے مصیبت کا سبب بھی ہو تو میں تمہاری قدر کو حقیر سمجھتی ہوں اور تمہاری ملامت کو بہت بڑا سمجھتی ہوں اور تمہاری سرزنش کو بہت اہم سمجھتی ہوں، لیکن آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور سینہ غم سے جل رہے ہیں۔ سن لو، پورا تعجب ہی تعجب ہے کہ اللہ کے چنندہ بندوں کو ان لوگوں نے قتل کیا جو شیطان کا گروہ اور آزاد کیے ہوئے لوگ تھے۔ یہ ہاتھ ہمارے خون سے ٹپک رہے ہیں
اور یہ منہ ہمارے گوشت کے ٹکڑوں کی لالچ میں ہے، اور وہ پاک جسم ہے جنہیں جنگلی درندے کھا رہے ہیں اور پرندے انہیں نوچ رہے ہیں۔ اور اگر تم نے ہمیں مال غنیمت سمجھا ہے تو جلد ہی تم ہمیں اپنے لیے بھاری نقصان اور بوجھ پاؤ گے، جب تمہیں صرف وہی ملے گا جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، اور تمہارا رب بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بس شکایت اللہ ہی کے پاس ہے اور بھروسہ بھی اسی پر ہے۔ بس تم اپنی ہر چال چل لو، اپنی پوری کوشش کر لو، اپنی پوری محنت لگا لو۔ اللہ کی قسم، تم ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتے، نہ ہماری وحی کو مٹا سکتے ہو، نہ ہمارے مقام اور ہماری منزل کو پا سکتے ہو، اور نہ ہی اس ظلم کا داغ اپنے دامن سے دھو سکتے ہو۔ تمہاری رایا کیا ہے سوائے کمزوری اور غلطی کے؟ اور تمہاری زندگی کے دن کتنے ہیں؟ بس چند گنتی کے دن، اور تمہارا جمع کیا ہوا لشکر آخر بکھر کر رہ جائے گا اس دن جب پکارنے والا پکارے گا، سن لو ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بس تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے ہمارے اول کو سعادت اور مغفرت کے ساتھ مکمل کیا، اور ہمارے آخر کو شہادت اور رحمت کے ساتھ۔ اور ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ان کے ثواب کو مکمل فرمائے اور ان کے لیے اپنی مزید فضل عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بہترین جانشین اور بہترین بدلہ مقرر فرمائے۔ بے شک وہ نہایت مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ تھا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا یہ خطبہ سنا ہوگا، آپ کو تو آپ کو احساس ہوگا کس طرح سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس وقت یزید کے دربار میں موجود تھی۔ ہم پہ تو ذرا سی اتنی سی مشکل پیش آ جاتی ہے تو ہمارے لب جو ہے نا وہ شکایتوں میں تل جاتے ہیں، ہم خدا کے آگے جو بس اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمارے ساتھ ویسا کیوں ہوا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنا سارا خانوادہ لٹا دیا تھا، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بھائیوں سب کو، اور در بدر پھیرائے گئے تھی، اور یہ جانتے ہوئے کہ شرابی کا دربار کو۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو دختر مولا علیہ السلام ہے، ان کے خطبے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کوئی بھی مشکل آ جائے، یقین رکھیے گا اس وقت کا، یقین رکھیے گا اس لمحے کا کہ جب اللہ کا انصاف ضرور ہوگا۔ اور یہ ظلم ہے مسلمانوں، اگر تم آل رسول پہ نہیں روتے تو یہ ظلم ہے مسلمانوں، تمہیں رسول اللہ کو جواب دینا ہوگا، روز محشر جواب دینا ہوگا مسلمانوں۔ وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے آل رسول کو شہید کیا، ان کی عورتوں، ان کے گھر والوں کو درد بدر پھیرایا، ان کے سروں سے چادریں چھینی۔ یہ سب سوال ہوگا تم سے اے مسلمانوں۔